وطن کی رکھے لاج ہے، لہو کی اپنے جو ریت ہے وہی تو موت یزید ہے، جو کل تھے ہم وہ آج ہے، وطن کی رکھے لاج ہے، لہو کی یہ جو ریت ہے وہی تو موت یزید ہے۔ یہ جنگ ہے تو جنگ سہی، یہ جنگ ہے تو جنگ سہی، وطن پہ جان واری ہے، یہ بازی قوم کی بازی ہے، یہ بازی تم نے ہاری ہے۔ وفاق کی امنگ تھی، عوام ہی کے سنگ تھی، کنیز کربلا کی بس یزیدیت سے جنگ تھی۔ یہ جنگ ہے تو جنگ سہی، یہ جنگ ہے تو جنگ سہی، وطن پہ جان واری ہے، یہ بازی قوم کی بازی ہے، یہ بازی تم نے ہاری ہے۔ عظیم ہے کنیز ہے، شہید ہے عظیم بے نظیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعرے بھٹو۔ ساتھیو، آج ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 16 یوم شہادت منا رہے ہیں، اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے گری خدا بخش میں جمع ہو کے پوری دنیا کو، پورے پاکستان کو ایک ہی پیغام بھیجتے ہیں کہ زندہ ہے بی بی، زندہ ہے بی بی۔ 16 سال پہلے کچھ قوتیں نے سوچا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کر لیں گے، وہ غریب کا آواز کو دبا دیں گے، وہ کسان کا، مزدور کا، طالب علموں کا، نوجوانوں کا آواز دبا دیں گے۔ مگر 16 سال بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ ہمارے قائدین کو شہید تو کر سکتے ہیں، مگر آپ کتنے بھٹو مارو گے؟ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، اور ہر سال یہاں گری خدا بخش میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ان تمام قوتوں کو للکارتے ہیں کہ ہم آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، ہم آج بھی گری خدا بخش کے ساتھ ہیں، ہم آج بھی اپنا شہدا سے وفا کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے میں آپ سب پہ فخر بھی کرتا ہوں اور جانتا ہوں کہ آج بھی اگر اس ملک میں کوئی سیاسی جماعت ہے جو اس ملک کو بچا سکتا ہے، جو اس وفاق کو بچا سکتا ہے، جو اس ملک کو ایک کر کے تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتا ہے، تو وہ
शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। साथियों, हमने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के शहादत के बाद काफी कामयाबियां हासिल किए हैं। जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 30 साल जदोजहद थी कि कायदे अवाम की 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल करना है, हमने वो 18वीं तरमीम के सूरत में करके दिखाया। जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की ख्वाब थी, कायदे अवाम का ख्वाब था कि मैंने अपने सूबों को ताकतवर बनाना है, उनको अपना वसाइल का मालकी दिलवाना है, हमने वो NFC अवार्ड करके वो काम भी करके दिखा दिया। शहीद कायदे अवाम ने हमें रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया था, तो सदर सरदारी ने इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करके उस ख्वाब को इस मुल्क की गरीब तरीन औरतों के लिए एक हकीकत में तब्दील कर दिया। हमने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो हमने उस बगोरा गद्दार आमिर को निकाल के जमहूरियत बहाल किया और अपना इंतकाम जमहूरियत की सूरत में ली। ये तो सब कुछ हमारा कामयाबियां है, मगर आज जहां पाकिस्तान खड़ा है, जिस मुश्किल में पाकिस्तान खड़ा है, जिस दुख जिस तकलीफ में मेरे पाकिस्तान के अवाम इस वक्त जिस दुख में है, अब वक्त आ गया है कि हम एक बार फिर इस मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएं, वफाक में सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएं, ताकि हम अवामी राज कायम करें, हम ऐसे राज कायम करें जो गरीबों के हो, जो आम आदमी का हो, जो किसान का, मजदूर का, मेरे तालिबे इल्मों का राज हो। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक अवामी राज पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाल सकता है। इस वक्त महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी तारीखी सतह पे पहुंच चुका है, और आपको मालूम है कि चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो गुर्बत हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, इन तमाम मसाइल का हल कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दिया हुआ मंशूर में मौजूद है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नजरिया में मौजूद है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीख ये है, हम 3 नस्लों से इसी बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबले करते आ रहे हैं। मैं आज भी कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला कोई सियासी जमात से नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासतदान से नहीं है। पीपल्स पार्टी का मुकाबला इस महंगाई से है, इस गुर्बत से है, इस बेरोजगारी से है, और इंशाअल्लाह ताला अगर इस मुल्क के अवाम और अल्लाह ताला हमें वो मौका देते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम इन तमाम मसाइल का मुकाबला करके हमारे अवाम की तकलीफ में, हमारे अवाम के मसाइल को कम करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी जो वफाक की जमात है, जो सारे सूबों का नुमाइंदगी कर रही है, हम इंशाअल्लाह ताला तमाम सूबों को इन इंतखाबी मंशूर दे के इलेक्शन लड़ेंगे,
ہم الیکشن سمجھتے ہیں، ہم الیکشن کو مقابلہ سمجھتے ہیں، ہم الیکشن سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم الیکشن میں ڈٹ کے مقابلے کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس بار بھی ہم ڈٹ کے مقابلے کریں گے اور جیتیں گے۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو الیکشن سے بھاگتے ہیں، جو ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں، جو اپنے مخالف کے نامینیشن فارمز چھینتے ہیں۔ ہم تو مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ ہم نے تو الیکشنز تب لڑے ہیں جب ہم اپنے قائدین کو دفن کر رہے ہیں، تو تب بھی ہم نے الیکشنز لڑے ہیں۔ آج بھی ہم الیکشنز لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہمارا ہی مطالبہ تھا کہ الیکشن کرو، اور آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کرو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ جو ڈرامہ میڈیا پہ چل رہا ہے، یہ جو ڈرامہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، پاکستان کے عوام فیبری 8 کو ایک منہ توڑ جواب دیں گے۔ تیر پہ مور لگا کے تمام صوبے میں تیر پہ مور لگا کے اپنے حکومت بنا کے اپنا عوام کو بچائیں گے، اپنے ملک کو بچائیں گے، اور باقی جو ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے بھی ہمارا پیغام ہے کہ آئے ذرا الیکشن لڑو۔ پہلے یہ کسی اور کے کندھوں پہ سیاست کرتے تھے، آج بھی کچھ لوگ کسی اور کے کندھوں پہ سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قائد عوام نے ہمیں بتایا، یہ قائد عوام نے ہمیں سکھایا کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے، اور جب باقی سیاسی جماعتیں یہ بات مان جائیں گے تو تبھی یہ ملک ترقی کر سکے گا۔ ویسے یہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے جو قائدین ہیں، اب تو یہ پرانی سیاسی جماعتیں بن چکے ہیں، پرانے سیاستدان بن چکے ہیں جو پرانے سیاست کرتے ہیں۔ یہ ماضی کے سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ماضی کے سیاستدان ہیں۔ مستقبل آپ کا ہے، آج آپ کا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی وہ تقسیم کی سیاست، وہ نفرت کی سیاست، وہ پرانے سیاست کو دفن کر کے اس الیکشن میں جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک بار پھر دیں گے، اور ہم پھر انشاءاللہ تعالی اس ملک کی قسمت بدلیں گے، اس ملک کے عوام کی قسمت ہم بدلیں گے۔ ہم نے 16 سال پہلے یہ سفر شروع کیا تھا۔ 16 سال پہلے جب میں 19 سال کا عمر کا تھا اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، تو آپ نے ہی مجھے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین بنو، تو میں آپ کے بات مانتے ہوئے یہ پارٹی کا عہدہ سنبھالا۔ ہر مشکل وقت میں ہم نے جدوجہد کی جمہوریت کی بحالی کے لیے۔ اگر ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک کر کے عمران کا سلیکٹڈ حکومت کا مقابلہ کیا، تو اس لیے کہ ہم نے جمہوریت کو بحال کرنا تھا، تو اس لیے کہ ہمیں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا تھا، تو اس لیے کہ ہم نے مہنگائی کو کم کر کے ملک کو معاشی بحران سے نکالنا تھا، تو اس لیے کہ ہم نے خارجہ سطح پہ پاکستان کا جو خارجہ سطح پہ پوزیشن تھا اس کو بحال کرنا تھا۔ مگر 18 مہینہ ہم نے ان کے ساتھ
हुकूमत तो किया, खारजा सतह पे काम करके दिखाया, मगर जहां तक मईशत का मसला हो, जहां तक दहशतगर्दी का मसला हो, जहां तक जमहूरियत का मसला हो, तो हमारा इत्तेहादी का कोई दिलचस्पी नहीं था। ना जमहूरियत में दिलचस्पी, ना महंगाई का तूफान को रोकने में दिलचस्पी, ना दहशतगर्दों का मुकाबला करने में दिलचस्पी। तो हमने फिर अब फैसला कर लिया है कि हमारा और उनका रास्ता अलग है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूतों पे लड़ेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना तीर का निशान पे लड़ेगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे भी सही। और जमहूरियत, मईशत, दहशतगर्दी के हवाले से अपनी नजरिया के मुताबिक, पीपल्स पार्टी के कारकुन के नजरिया के मुताबिक, पीपल्स पार्टी के क़यादत के नजरिया के मुताबिक अवाम दोस्त हुकूमत जरूर बनाएंगे। हमने कभी किसी इम्तिहान से पीछे नहीं भागे हैं, और आज जिस मुश्किल में पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम जिस मुश्किल में है, आज भी इन मुश्किलात का मुकाबला करना एक संजीदगी की जरूरत है। एक संजीदगी हमारा सियासत में, एक संजीदगी हमारा जमहूरियत में, एक संजीदगी हमारा रियासत में, हमारा निजाम में। अगर हमने महंगाई का मुकाबला करना है, अगर हमने बेरोजगारी का मुकाबला करना है, अगर हमने गुर्बत का मुकाबला करना है, अगर हमने दहशतगर्दों का मुकाबला करना है, तो हम आपस का लड़ाई को छोड़ना पड़ेगा, और जो जेन्युइन मसाइल है उनके तरफ थोड़ा गौर करना पड़ेगा। जो हमारा मुखालफीन है, जो पुराने सियासी जमातों के पुराने सियासतदान हैं, वो तो आज भी उसी तकसीम और नफरत की सियासत कर रहे हैं। अगर एक इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से निकलना चाह रहा है, और अगर दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से बचना चाहता है। मगर पाकिस्तान का अवाम का क्या दिलचस्पी है कि अगर एक जेल में है या दूसरा जेल में है। पाकिस्तान का अवाम इस महंगाई का खात्मा चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम इस गुर्बत का खात्मा चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम इस बेरोजगारी का खात्मा चाहते हैं, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम सिर्फ और सिर्फ उस सियासी जमात के साथ देंगे जो उनके साथ संजीदा है, जो मसाइल का मुकाबला करना जानते हैं, और वो जमात आपका और मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। साथियों, हम आपके साथ हमारा सोच, हम अपना जो सोच है इन इश्यूज पे वो शेयर करना चाहते हैं। अगर अल्लाह ताला ने, अगर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका दिया तो तकरीबन 10 ऐसे काम हैं जो मैं करना चाहता हूं। 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेरे प्रायोरिटी होंगे, और अगर इनमें से इन 10 पॉइंट्स पे हम अमल दरामद करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम काफी हद तक, चाहे वो महंगाई का इशू हो, चाहे वो गुर्बत का इशू हो, चाहे वो बेरोजगारी का इशू हो, हम काफी हद तक इन तमाम इश्यूज का हल निकाल सकते हैं।
سب سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ موقع دیتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی حکومت کے سب سے پہلے پرائیورٹی یہ ہوگا کہ ہمارا 5 سال پلان میں ہم اپنے عوام کے تنخواہوں میں ڈبل کیسے کر سکیں گے. 5 سال کے اندر ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کے تنخواہ میں ہر پاکستانی کا تنخواہ کو ڈبل کر کے تاکہ وہ یہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکے, وہ ان مشکل حالات میں جی سکے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کام پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی کر کے دکھائے گی. تو دوسرا کام جو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا میں کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ میں کر کے دکھاؤں گا. میرے عوام جہاں تک بجلی کی بات ہے تو بیزار ہو چکے ہیں. لوڈ شیڈنگ ختم ہی نہیں ہوتا اور جو بلز آتے ہیں وہ عوام پورا نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ تعالی میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ جب ہمارا حکومت آئیں گے ہم ایسے 2 کام کریں گے جس سے یہ مشکل بھی آپ کا ختم ہو جائے گا. ایک, ہم جو غریب ترین جو ہمارے ٹارگیٹڈ پاپولیشن ہوگا ان کے لیے ہم 300 یونٹ کا سولر بجلی حکومت اس کا وہ پے کر کے ان کو سولر دلوائیں گے تاکہ غریب ترین لوگوں کو سولر کے تھرو مفت بجلی دیا جائے. اور ساتھ ساتھ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں گرین انرجی کے نام پہ پارکس کھولیں گے, چاہے وہ سولر ہو چاہے وہ ونڈ ہو, جو بھی تمام ماڈرن ٹیکنالوجیز ہے, اور اس کے تھرو ہر ضلع کو کم قیمت پہ بجلی پہنچائیں گے. ہمیں وابتا کی ضرورت نہیں, ہمیں سیپکو کا ضرورت نہیں, ہمیں کے الیکٹرک کا ضرورت یا لیسکو کی ضرورت نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالی ہم اس طریقے سے آپ کو نہ صرف بجلی پہنچائیں گے مگر کم قیمت پہ وہ بجلی پہنچائیں گے. تیسرا جو قائد عوام کا خواب تھا, جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا وعدہ تھا کہ تعلیم سب کے لیے, ہم نے اپنے نوجوانوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ ہم نے اپنے تعلیمی ادارے کو نہ صرف فعال کرنا ہے مگر ایسے منصوبے لے کر آنے ہیں جس سے ہمارے بچے کو اچھا تعلیم ملے اور پورا تعلیم ملے. چوتھا, صحت سب کے لیے. اگر صحت کا ہم نے یہاں NICVD کھولے ہیں جہاں مفت دل کا علاج ہوتا ہے, خیرپور میں گمبٹ ہے جہاں بہت سے علاج مفت ہو جاتا ہے. اگر SIUT کے ساتھ ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کیا, چائلڈ لائف کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کیا, NICH بنایا, پتہ نہیں کیا کیا JPFC میں بنائے, ہم انشاءاللہ تعالی اسی ماڈل کو آگے لیتے چلتے ہوئے جو ڈسٹرکٹس سندھ میں جہاں ہم ابھی تک نہیں پہنچ پائے وہاں بھی ہم پہنچ پائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہ صحت کا نظام, یہ مفت صحت کا نظام ہم پورا پاکستان کے تمام ڈسٹرکٹس میں کھڑا کر کے دکھائیں گے. اگر قائد عوام نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تو وہ صرف نعرہ نہیں تھا, اس نے وہ نعرہ کو حقیقت میں تبدیل کر کے اس پہ عمل درآمد بھی کی. قائد عوام نے 5 مرحلہ اسکیم کے تھرو پاکستان کے عوام کو گھر دلوائے تھے. شہید محترم اور کچی آبادیوں کو بھی مقامی حقوق دلوایا تھا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 7 مرحلہ اسکیم کے تھرو
غریب عوام کو مکان دلوایا تھا. میں نے سیلاب متاثرین سے وعدہ کیا ہے کہ میں 20 لاکھ گھر یہاں سندھ میں بنا رہا ہوں اپنا زمین اپنا مکان پروگرام کے نام سے, جس سے ہم نہ صرف سیلاب متاثرین کو پکا گھر بنا رہے ہیں مگر غریب ترین عورتوں کو ان گھر کا مالک بنا رہے ہیں, مالکانہ حقوق دے رہے ہیں. کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق میں نے تو یہاں لارکانوں میں رائس کنال کے ساتھ ساتھ کیا تھا. ویسے ہی انشاءاللہ تعالی حکومت آپ کا بنے گا, حکومت پیپلز پارٹی کا بنے گی, تو پھر 30 لاکھ گھر ہم اپنے غریب ترین پاکستانیوں کے لیے بنائیں گے, ان کو مالکانہ حقوق دیں گے, اور یہ پاکستان بھر کا اپنا زمین اپنا مکان کا نعرہ پہ ایک نیا انقلابی منصوبہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. صدر زرداری نے جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تو ہمارا مخالف اس پروگرام کا مذاق اڑاتے تھے, اور اب تمام نہ صرف ہمارا سیاسی مخالف مگر پورا دنیا مانتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک انقلابی پروگرام ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو میں اضافہ کریں گے مگر جو تمام صدر زرداری نے اس پروگرام کے ساتھ وسیلہ روزگار, وسیلہ حق, وسیلہ صحت, وسیلہ تعلیم کے جو صدر زرداری نے اس کے ساتھ منصوبے سوچے تھے, انشاءاللہ تعالی ان تمام منصوبوں پہ بھی ہم عمل درآمد کر کے غربت کا مقابلہ کریں گے. ہم اپنا کسان, اپنا ہاریوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا نظریہ یہ ہمیشہ رہا ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال. جیسے صدر زرداری نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنایا, ویسے ہی انشاءاللہ تعالی میں ہاری کارڈ بناؤں گا, میں کسان کارڈ دوں گا, اور اس کارڈ کے تحت اب بڑے بڑے مل مالکان کے بجائے میرے غریب ترین, چاہے وہ ہاری ہو وہ چھوٹے زمیندار ہو, ان کو ہم ڈائریکٹ سبسڈی پہنچائیں گے, ان کے جیب میں پیسے دلوائیں گے اپنے کسانوں کو. ایسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مزدوروں سے, محنت کشوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو قائد عوام نے سب سے پہلے حقوق دیے, اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے, اس کے بعد صدر زرداری نے, لیکن اب ہم نے 2024 کے مطابق اپنے مزدوروں کو وہ حق دلوانے ہیں جو ماڈرن ڈے کا مزدور کا حق بنتا ہے. اور طریقہ یہ ہوگا کہ ہم تمام مزدوروں کو, یا جو اس پروگرام میں حصہ لیں گے ان مزدوروں کو بے نظیر مزدور کارڈ میں رجسٹر کروائیں گے, اور اس میں نہ صرف ان مزدور جو صنعتیں میں کام کرتے ہیں مگر جو ذرائع مزدور ہوتے ہیں, جو گھروں میں کام کرتے ہیں, جو دکانوں میں کام کرتے ہیں, ان تمام مزدوروں کو ہم انشاءاللہ تعالی ان کو سوشل سیکیورٹی دیں گے, ان کو پینشنز دیں گے, ان کا صحت کے لیے سپورٹ پہنچائیں گے, ان کے بچوں کے تعلیم کے لیے انشاءاللہ تعالی ان مزدوروں کو بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ہم سپورٹ پہنچائیں گے. ہم نے ساتھ ساتھ اپنے نوجوانوں سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم عورتوں کو مالی مدد دلوا سکتے ہیں, اگر ہم کسانوں کو مالی مدد دلوا سکتے ہیں, اگر ہم مزدوروں کو مالی مدد دلوا سکتے ہیں, تو کیوں نہیں ہمارے نوجوانوں کو جو اس ملک کے 70% آبادی ہے. میرے نوجوان بھائیوں سے, میرے نوجوان بہنوں سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو مدد دیں گے. ہم
یوتھ کارڈ کے تھرو آپ کو مدد دیں گے. جو نوجوان روزگار کی تلاش میں ہیں اور ابھی تک ان کو روزگار کسی نہ کسی وجہ سے نہیں ملا ہے, تو ہم 1 سال کے لیے ان کو مالی مدد پہنچائیں گے تاکہ ان کو مدد ملے وہ روزگار کی تلاش میں. اور نہ صرف یہ مگر میرے قائد عوام نے جو لائبریری بنایا ہمارا لارکانوں میں, اور آپ نے دیکھا کہ اس لائبریری کا فائدہ آج تک میرے نوجوان لے رہے ہیں. ہمارا یہ خواہش ہے کہ تمام ڈویژنز میں انشاءاللہ اپنے نوجوانوں کے لیے ہم یوتھ سینٹرز بنائیں گے, تاکہ وہ ان یوتھ سینٹرز میں جا کے نہ صرف لائبریری میں جا کے اپنا پڑھائی کر سکیں گے, مگر ان کے لیے وہاں ڈیجیٹل لائبریری بھی ہوگا, ان کے لیے وہاں مفت وائی فائی بھی ہوگا, سپورٹس فیسلٹیز ہوں گے, کلچر کی فیسلٹیز جو ثقافتی چیزیں ہیں وہاں بھی آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑھ کر جو ووکیشنل ٹریننگ ہے, جو سکلز ہے جس کے نتیجے میں آپ کو روزگار مل سکتے ہیں, وہ سکلز بھی آپ وہاں ہی آپ کو سکھائیں گے. جو کریئر کاؤنسلنگ سروسز ہوتے ہیں, جو نوجوانوں کو سکھاتا ہے, وہ تربیت دیتے ہیں کہ اگر آپ روزگار کی تلاش میں ہو تو آپ کو کیسے اپنا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں, کیا کیا چیزیں کر سکتے ہو جس سے آپ کا زیادہ چانسز مل سکتے ہیں کہ آپ کو روزگار دیا جائے. وہ تمام فیسلٹیز میرے نوجوانوں کے لیے یوتھ مرکز کے نام پہ ہر ڈسٹرکٹ میں پاکستان کا ہم کھڑا کر دیں گے, اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارے نوجوان غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان کو ہم ایک پازیٹیو ایکٹیویٹیز دے کے ان کو ہم ایک فیسلٹی پہنچائیں گے. اور آخر جو ہمارا وعدہ ہے, جو ہمارا کوشش ہوگا, جو ہمارا خواب ہوگا کہ ہم نے بھوک کا مقابلہ کرنا ہے, ہم نے بھوک کا مٹانا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھوک مٹاؤ پروگرام تمام جو سوشل سیکٹر کے پروگرامز ہے, سب سے انقلابی پروگرام ہمارا بھوک مٹاؤ پروگرام ہوگا, جس سے ہم نہ صرف غربت اور بے روزگاری کا مگر بھوک کا مقابلہ کر کے, مہنگائی کا مقابلہ کر کے, جب ہم یہ تمام وعدے پورے کریں گے تو پھر ہم ان تمام ایشوز کا بھی مقابلہ کر سکیں گے. ہم مہنگائی کا بھی مقابلہ کریں گے, غربت کا بھی, بے روزگاری کا بھی. صرف اور صرف آپ کی ساتھ چاہیے, صرف اور صرف آپ کی محنت چاہیے, آپ کی جدوجہد چاہیے. آپ نے ماضی میں قائد عوام سید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جدوجہد کی, اور دیکھو آپ نے کیا کیا کر کے دکھایا. آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جدوجہد کیا, تو دیکھو ہم نے کیا کر کے دکھایا. اب جب ہم مل کے جدوجہد کریں گے تو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس مشکل سے نکلیں گے. جس مشکل میں آپ ہو, جس مشکل اس ملک اس وقت جس مشکل سے گزر رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو اس ملک کو بچائیں گے, اس ملک کے عوام کو بچائیں گے. الیکشن کا دن اب نظر آ رہا ہے. فیبری 8 الیکشن ہے, اور میرا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن, پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار, پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ تیاری پکڑو, دم دم مست کلندر ہوگا. آپ 1 مہینہ کے لیے, 1 مہینہ سے زیادہ اپنے آپس کے جو اختلافات ہیں ہم وہ بھول جائیں گے. مجھ سے وعدہ کرو کہ فیبری 8 تک پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جیالے اپنے آپس کے اختلافات بھولیں گے,
ایک ہوں گے, ایک بن کے میرے طاقت بنیں گے تاکہ میں جدوجہد کر کے آپ کے مسائل حل کر سکوں. اس الیکشن میں بلوچستان کے عوام کو پیغام دیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو صوبہ بنایا, پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کے صوبوں کو حق دلوایا, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کا ترقی بھی کر کے دکھائے گا. میرا پیغام پختونخوا کے عوام کے لیے ہے کہ آپ نے دہشت گردوں کا بھی مقابلہ کیا, آپ نے سلیکٹڈ راج کا بھی مقابلہ کیا. انشاءاللہ تعالی اب پاکستان پیپلز پارٹی پختونخوا کو سنبھالے گا. ہم نہ صرف ان دہشت گردوں اور دہشت گرد تنظیموں کا مقابلہ کریں گے مگر آپ کا ترقی کا بندوبست کریں گے. اور جب پختونخوا کا ترقی ہوگا تو انشاءاللہ تعالی, جب پختونخوا میں امن ہوگا تو انشاءاللہ تعالی پورا ملک میں ترقی ہوگا. میرا سندھ کے عوام سے وعدہ ہے کہ آپ نے ہمیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے شہادت کے بعد بار بار ہمیں محبت دکھایا, بار بار اعتماد کا اظہار کیا. آپ نے ایک بار پھر ہمیں جتوانا ہے, ایک بار پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا جماعت کو جتوانا ہے, اور مجھے میجورٹی چاہیے. آپ نے مجھے سینچری کراس کر کے ریزلٹس دلوانا ہے, سینچری کراس کر کے. میں کراچی کا خاص طور پہ, جہاں میں پیدا ہوا, جہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو پیدا ہوئے, میں آپ کراچی والوں کا شکر گزار ہوں جس طریقے سے آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا. آپ نے ہمارے تمام مخالفوں کو بار بار منہ توڑ جواب دیا. کراچی والوں نے ہر بائی الیکشن میں, چاہے عمران کا حکومت ہو چاہے پی ڈی ایم کا حکومت ہو, مجھ میں پیپلز پارٹی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا. بائی الیکشنز بھی جتوائے, لوکل باڈی الیکشنز آئے, آپ نے تاریخ رقم کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی کا میئر بنایا. اور میں امید رکھتا ہوں کہ کراچی کے عوام اس دفعہ تیر پہ مور لگا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی کے تمام سیٹیں جتوائیں گے, تاکہ جب الیکشن کے بعد ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ صوبائی حکومت بھی آپ کا, کے ایم سی بھی آپ کا, وفاق بھی آپ کا. اور جب وفاق, صوبہ اور کے ایم سی مل کے چلے گا تو آپ دیکھیں کہ ہم کراچی کو کہاں سے کہاں پہنچائیں گے. میں اپنے وسیب کا عوام کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ, چاہے وہ قائد عوام ہو, چاہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہو, آپ نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا. آج بھی میں آپ کے پاس آؤں گا, آپ کے ساتھ مانگوں گا تاکہ ہم جنوبی پنجاب کا پاسماندگی کو دور کر سکے اور ان کا ترقی کا بندوبست کر سکے. اور میرا لاہور سے پیغام ہے, میرا اپنا لاہور کے لیے پیغام ہے, میرا پنجاب کے لیے پیغام ہے کہ ہم ایک سازش کے تحت
پیپلز پارٹی کو جان بوجھ کے شہید کر کے مار کے ایک سازش کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب کی سیاست سے آؤٹ رکھنے کی کوشش کی، اور اب پورا دنیا دیکھ رہا ہے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہوگا تو کیا تماشا بنے گا۔ لاہور آپ کا ہے، لاہور میں آپ کا جماعت لاہور میں بنا تھا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو لاہور سے الیکشن جیتا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے لاہور سے الیکشن جیتی۔ اس الیکشن سے میں نے اپنے ٹیم سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو سب سے مشکل سیٹ ہے وہ مجھے دے، میں لاہور جا کے مقابلہ کرتا ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ہم دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ لاہور کا جیالہ زندہ ہے، قائد عوام کا جیالہ آج بھی لاہور کے سڑکوں میں موجود ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے چاہنے والے آج بھی اسی لاہور میں موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو گیپ، جو ایک فقدان، جو ایک فاصلہ ایک سازش کے تحت پیدا کیا گیا، میں وہ فاصلہ ختم کروں گا۔ انشاءاللہ تعالی لاہور میں مقابلے کرنے کے لیے تیار ہے، جیتنے کے لیے تیار ہے، اور انشاءاللہ دنیا کو دکھائیں گے کہ لاہور کو آپ نے اس سے پہلے آپشنز کیا دیے تھے۔ کیا لاہور کا قسمت میں ہی لکھا ہے کہ چوتھی بار اسی بندہ کو مسلط کرنا ہے؟ کیا لاہور کی قسمت یہ ہے کہ ایک کھلاڑی لاہور کے قسمت کے ساتھ کھیلتا رہے گا، یا لاہور کے مزدور، لاہور کے طالب علم، لاہور کے محنت کش، لاہور کے غریب عوام، لاہور کے سفید پوش طبقہ تیار ہے ایک ترقی پسند جماعت کے ساتھ دینے کے لیے، ایک عوام دوست جماعت کے ساتھ دینے کے لیے، شہیدوں کے جماعت کے ساتھ دینے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لاہور ہے اور لاہور تیار ہے۔ انشاءاللہ تعالی فیبری 8 کو ہم لاہور سے مخالفوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ اب آخری میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، آپ سے اجازت مانگنا ہے۔ 16 سال پہلے آپ نے مجھے پارٹی چیئرمین شپ کا ذمہ داری دی۔ 18 مہینوں کے لیے میں ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ رہا ہوں، اور اب میں اپنے جیالوں سے اجازت مانگتا ہوں، اپنا پارٹی کارکنوں سے اجازت مانگتا ہوں کہ اگلا پارٹی کی سی میں اپنا اگلا جو پارٹی کی ہمارا سی ہوگا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا وزیر اعظم کا نامینیشن کا میں موشن ڈالوں گا۔ اگر آپ کا اجازت ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تیار ہیں، اور ہمیں ابھی اس آپ کی اجازت کے بعد
عوام کے پاس جانا پڑے گا, عوام کے ساتھ مانگنا پڑے گا, پارٹی کو جتوانا پڑے گا, مگر صرف اور صرف اگر آپ کا اجازت ہے تو کیا آپ اجازت دیتے ہو؟ آواز نہیں آ رہا ہے, اجازت دیتے ہو؟ اگر آپ میرے ساتھ ہو, اگر آپ میرے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. جیے بھٹو. جو کل تھے ہم وہ آج ہیں.